अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरापिस्ट। उम्मीद आप सबा खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है हिजाब अज़ कलम आमना खान, एपिसोड 25। उस ख्वाब के बाद वो रात भर सोया नहीं था। उसके दिल में कुछ अजीब सी उलझन थी, कुछ अजीब सी बेचैनी उसको चैन नहीं लेने दे रही थी। वो पूरी रात जागता रहा। कभी बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता, कभी ज़मीन पे बैठ जाता, कभी चाँद को देखता रहता। इस दौरान न जाने उसने कितनी ही सिगरेट की डब्बियाँ खाली की थीं। वो इतने सिगरेट पीने लगा था कि इसको लगने लगा था उसका अंदर खाली हो जाएगा, उसके फेफड़े ख़त्म हो चुके हैं। वो ज़मीन पे लेटा ही था कि उसको अजान की आवाज़ सुनाई दी। वो फ़ौरन उठा, वज़ू बनाया और मस्जिद की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में जगह जगह उसे लगता जैसे वो गिर रहा है, उसके टांगे उसका साथ छोड़ने वाले हैं। वो नीम अंधेरे में टक्करें खाता हुआ जा रहा था। कभी ज़मीन पे पड़े पत्थर से अटक जाता और नीचे गिर जाता। उसको लगा जैसे उसको जानबूझ के गिराया जा रहा है, उसको जानबूझ के ज़ईफ़ किया जा रहा है। उसको अंदाज़ा हो गया था वो अपनी जवानी में ही सदियों पुराना हो गया है। उसकी उम्र के मर्द तो अभी हंसते हैं, खेलते हैं, मगर उसकी हंसी इतनी बेमायनी क्यों हो गई है? उसका वजूद इतना ज़ईफ़ क्यों हो गया था? क्या अभी उसकी उम्र है छोटे छोटे पत्थरों के साथ टकरा के गिर जाने की? क्या ये उम्र उसके गिरने वाली है? वो तो 1000 लोगों को सहारा दिए हुए है। उसका एक वजूद न जाने कितने ही घरों का चूल्हा जलाता है। कितने ही लोग उस एक वजूद की बदौलत पड़ते हैं। कितनी ही बेटियों की शादी उस एक वजूद के होने से होती है। वो तो कभी मांगने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाता। इज़्ज़त से बगैर दुनिया को बताए इतने काम करता है। हज़ारों लोगों की दुआएं लेता है। फिर वो कैसे इन ठोकरों से गिर रहा है? फिर वो कैसे अपना वजूद घसीट घसीट के मस्जिद तक पहुंच रहा है? क्या ये वही वजदान है जिसके चेहरे से मुस्कुराहट कभी मद्धम नहीं हुई? क्या ये वही वजदान है जो अपने साथ साथ हज़ारों लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता था? क्या ये वही वजदान है जो महफिल की जान हुआ करता था? या अल्लाह, मुझे बस मस्जिद के गेट तक पहुंचा दे, इससे पहले मेरी सांसें न रोकना। उसने गली की दीवार के साथ हाथ लगाते हुए कहा, जिसका रास्ता मस्जिद के गेट तक जाता था। वो एक कदम गली की दीवार का सहारा लिए उठा रहा था, जैसे कोई बूढ़ा, बहुत बूढ़ा इंसान मस्जिद तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। वो 2 मिनट का सफ़र उसको मीलों के बराबर लग रहा था, जैसे वो चलते चलते बहुत थक गया हो। इतना थक गया हो कि अब ऐसा मकाम चाहता हो जहाँ वो कुछ देर बैठ जाए, कुछ देर उसको सुकून मिल जाए। मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचते ही उसने लंबी लंबी सांसें ली, जैसे वो लंबा सफ़र तय करके आया हो, बहुत थक गया हो। वजदान, मौलवी साहब ने उसको मस्जिद के दरवाजे के साथ टेक लगाए देखा, जो कुछ ही लम्हों में वहीं बैठने वाला था, उस दरवाजे के बिल्कुल सामने। क्या हुआ है वजदान? उन्होंने उसको अपने बाजू का सहारा दिया, जो गिरने को था, जिसकी आंखें बंद होने को थी। अंदर आओ वजदान। उन्होंने अपने बाजू के सहारे से लाते हुए उसको किसी तरह मस्जिद के अंदर किया। उसको लगा जैसे मस्जिद में कदम रखते ही उसके दिल में सुकून उतर आया है, उसके बेजान जिस्म में जान वापस आई है। मौलवी साहब, मैं ठीक हूँ अब। उसने अपने दिल पे हाथ रखते हुए खुद चलना शुरू किया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मिंबर शरीफ तक पहुँचा, जहाँ मौलवी साहब बैठा करते थे और वो उनके पैरों के पास बैठा करता था। कभी कभी अकीदत से उनके पाँव भी धोया करता, जैसे कोई छोटा किसी बुज़ुर्ग के पास बैठा उनकी बातें सुन रहा हो और साथ उस बुज़ुर्ग के पाँव धो रहा हो। क्या हुआ है वजदान? मौलवी साहब आज मिंबर पे नहीं बैठे थे, उसके पास उसके बिल्कुल सामने बैठे थे। वो उसको देख रहे थे तो शायद कितनी ही रातों से सोया नहीं था। वो उसको देख रहे थे जिससे सिगरेट की महक आ रही थी। उन्होंने एक अरसे से उसके चेहरे पे वो मुस्कुराहट नहीं देखी थी जो जिंदा दिल लोगों के चेहरे पे होती है। वो जानते थे उस वजदान में और इस वजदान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो वजदान तो जिंदा दिल इंसान था जो बात बात पे मुस्कुरा देता था, ऊंचा ऊंचा हंस देता था, मौलवी साहब को शेर सुनाया करता था, उनके साथ मजाक करता था, गपशप लगाता था। मौलवी साहब बताए ना, कभी स्कूल के दौर में किसी लड़की को आँख मारी है आपने? मौलवी साहब उसकी इस बात पे हंस देते। अगर खड़े होते तो पैरों की जूती उतार देते और वो भाग के उनसे दूर खड़ा हो जाता, दोनों कानों को शरारत से पकड़ता
اور مسکرا دیتا، مگر یہ جو وجدان ان کے سامنے بیٹھا تھا وہ تو ہنستا ہی نہیں تھا، ہر وقت مسجد کے پلر کے ساتھ ٹیک لگائے، گردن جھکائے بیٹھا رہتا تھا۔ اس کو نہیں ہوش تھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ مولوی صاحب بھی سامنے ہوتے تو سلام کر دیتا، نہیں تو بیٹھا رہتا، بغیر کچھ پڑھے وہ کتنے ہی گھنٹے وہاں گزار دیتا اور بغیر مانگے پھر اٹھ جاتا، جیسے اس نے پہلے سے بہت کچھ مانگا ہے اور اسی کے قبول ہونے کا منتظر ہے۔ ان کو پتہ تھا اس کا دل مر چکا ہے، وہ جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا تھا وہاں پہ ہر آتا جاتا اس کو دیکھتا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا۔ وہ ہر ایک کے دل میں گھر کیے ہوئے تھا، ہر کوئی اس سے محبت کرتا تھا، محلے کا ہر مسئلہ اسے ڈسکس ہوتا تھا، مگر پیچھے کچھ عرصے سے وہ خود اپنے آپ میں نہیں تھا۔ جسم تو اس کا اپنا تھا مگر روح اس میں کسی اور کی تھی۔ وہ جس وجدان کو سب جانتے تھے وہ مر گیا تھا۔ وہ جو وجدان ان کے سامنے بیٹھا تھا وہ تو کوئی روگی تھا، کوئی دیوانہ۔ وجدان، اتنی محبت تم اللہ سے کرو تو کیا کچھ نہیں مل جائے تمہیں؟ مولوی صاحب نے اس کا جھکا سر دیکھ کے بہت نرم انداز میں کہا۔ مولوی صاحب کی اس بات پہ اس نے اپنا سر اوپر کیا، اس کا دل ایک دم کانپا اور اس کپاہٹ نے اس کے پورے وجود کو اندر سے ہلا دیا۔ مانسہرہ سے ایبٹ آباد پہنچنے میں ان کو تقریباً 45 منٹ لگے۔ وہ کچھ ہی وقت بعد ایمرجنسی پہنچ گئے تھے۔ زرمینہ کو ایمبولینس میں ہی چھوڑے شہاب اور سلطان ڈاکٹر اسلم جدون کے کلینک گئے۔ ہسپتال میں ان کا الگ سے کیبن تھا۔ ان کو ڈاکٹر جدون کا ڈاکٹر بابر خان نے بتایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہاں ہے؟ شہاب نے باہر کھڑی نرس سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب تو آپریشن تھیٹر میں ہے، کتنے وقت میں آئیں گے یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتی میں، ہماری بہن ہے ایمبولینس میں۔ ڈاکٹر بابر نے ہمیں ڈاکٹر جدون کا بتایا تھا، ہمیں ان سے فوراً ملنا ہے۔ شہاب نے پریشانی سے گھڑی دیکھتے ہوئے اس کو بتایا۔ دیکھیں، اگر آپ کی بہن سیریس ہے تو آپ ان کو لے آئیں، اور اگر آپ کو مانسہرہ سے ایبٹ آباد ریفر کیا گیا ہے پھر تو آپ ان کو وارڈ میں لے آئیں جب تک ڈاکٹر صاحب نہیں آتے۔ نہیں، ہمیں روم چاہیے، ہم اپنی بہن کو وارڈ میں نہیں چھوڑ سکتے۔ سلطان نے شہاب کو دیکھتے ہوئے نرس کو کہا۔ فی الحال تو وارڈ میں ہی جگہ ملنا بہت مشکل ہے آپ کو، آج ایک کیس آیا ہے، بس گرنے سے 30 افراد زخمی ہوئے ہیں اور ابھی 2-3 ایسے ہی کیس آئے ہیں، تو آج تو روم ملنا ممکن نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی بڑی ہسپتال ہے اور آپ کہہ رہے ہیں روم ملنا مشکل ہے۔ اب ہم اپنی بہن کو وارڈ میں رکھیں گے جہاں ہر آتا جاتا اس کو دیکھے۔ سلطان نے جذباتی انداز میں اس نرس کو کہا جو اپنی ہی بات سے تھوڑا سا کنفیوز ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ لوگ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بابر خان نے ان کو ریفر کیا ہے یہاں۔ نرس نے ڈاکٹر کے آتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ کے وضاحت دی۔ جی بالکل، مجھے خان صاحب نے بتایا تھا، لے آیا پیشنٹ۔ ڈاکٹر جدون نے کلینک کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ کہہ رہی ہیں یہاں روم کوئی خالی نہیں، ہم اپنی بہن کو وارڈ روم میں نہیں رکھ سکتے۔ شہاب نے نرمی سے ڈاکٹر کو دیکھا اور آرام سے کہا۔ ابھی تو ہم ان کو روم میں شفٹ بھی نہیں کریں گے، خان صاحب نے ان کی کنڈیشن کا مجھے بتا دیا ہے، وہ 4 دن سے بے ہوش ہے، ہم ان کو ICU میں رکھیں گے، ان کے ٹیسٹ ہوں گے، ابھی تو ان کو انڈر آبزرویشن رکھنا ہے، جب ان کو ہوش آیا تو پھر روم میں شفٹ کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہتر، ابھی آپ ان کو لے آئیں، جس حساب سے خان صاحب نے مجھے بتایا ہے، ہم سے نہ ہو سکا تو ہم ان کو پنڈی ریفر کر دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کے اس بات پہ سلطان نے شہاب کو دیکھا، جس کا دل شاید اس سے زیادہ ڈرا ہوا تھا، اس سے زیادہ کانپ رہا تھا۔ کیا مطلب مولوی صاحب، کیا میں اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ اس نے بہت حیرت سے خالی آنکھوں سے مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے نہیں کرتا اللہ سے محبت؟ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کے بندوں سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں کرتا، کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، پھر وہ کیسے اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ اس نے مولوی صاحب کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں کہا۔ یہ سوال تم اپنے آپ سے کرو وجدان، کیا تم اللہ سے اتنی ہی محبت کرتے ہو جتنی اس لڑکی سے؟ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے ڈائریکٹ اس سے لڑکی کا حوالہ دے کے پوچھا تھا۔ وہ ہمیشہ ڈھکے چھپے الفاظ میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے، مگر آج مولوی صاحب نے کوئی لحاظ نہیں رکھا تھا، اس سے منہ پہ پوچھا تھا۔ مولوی صاحب کی اس بات پہ اس نے ایک بار پھر ان کو دیکھا، اس کو سمجھ نہیں آیا۔ مولوی صاحب،
اس کو کیا کہہ رہے ہیں، اس کو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ اس کو پتہ تھا مولوی صاحب اس کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، پھر وہ کیوں اس سے ایسے پوچھ رہے ہیں۔ وجدان، پوچھ رہا ہوں میں کچھ، مولوی صاحب نے اس کے خالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ مولوی صاحب، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں، جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو، کیا اللہ سے بھی اتنی ہی محبت کرتے ہو؟ کیا اللہ کی محبت بھی تم ایسے ہی شدت سے کرتے ہو؟ کیا کبھی تم اللہ کی محبت میں ایسے روئے ہو؟ کیا کبھی اللہ کی محبت میں تم جوگی بن کے مسجد میں بیٹھے ہو؟ کیا کبھی اللہ کی محبت میں تم نے اللہ کو ہی مانگا ہے؟ کیا اللہ کی محبت میں تم رات بھر جاگے ہو؟ مولوی صاحب اسے پوچھتے گئے اور وہ ان کو بغیر پلک جھپکتے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس کو کبھی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں یاد آیا جب وہ اللہ کی محبت میں رویا ہو، جب وہ اللہ کی محبت میں رات بھر جاگا ہو، جب اس نے اللہ کی خوشی کے لیے اپنی نیند قربان کی ہو، ان کی حمد و ثنائی کی ہو، اس نے اللہ سے اللہ کو ہی مانگا ہو۔ اس کے دل میں ندامت آنے لگی، آنکھوں میں نمی آئی، ہونٹوں پہ ایک مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس کے پاس مولوی صاحب کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کیا کہتا ان کو؟ وہ تو ایک لڑکی کی محبت میں جوگی بنا پھرتا ہے، وہ تو اللہ سے ایک لڑکی کو مانگتا ہے۔ اس نے تو کبھی نہیں کہا اللہ مجھے اپنی محبت دے دے، اللہ مجھے تو چاہیے، مجھے تیرے سوا اور کوئی نہیں چاہیے۔ خاموش کیوں ہو گئے وجی؟ کوئی جواب نہیں ہے تمہارے پاس؟ مولوی صاحب نے اس کا جھکا سر کانپتے ہوئے دیکھ لیے تھے۔ ان کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ وجی، جب تم محبوب سے زیادہ کسی کو چاہو گے تو اس سے کس منہ سے کچھ مانگو گے؟ مولوی صاحب نے اس کے دل پہ دوسرا وار کیا، اس کو بہت غور سے دیکھا جو اب بھی نظر جھکائے بیٹھا تھا۔ وجی، تم مجھے بتاؤ، اگر کسی سے کچھ چاہیے ہو، تمہیں پتہ ہو اس کے سوا کوئی تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتا، اور تم اس سے محبت ہی نہ کرو، تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں وہ چیز دے گا؟ وجی، وہ تو رب کائنات ہے، پوری کائنات کا رب، جس نے یہ پوری دنیا بنائی ہے، جس نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، جس کی ایک ایک سانس کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے، وہ ہم سے بدلے میں کیا مانگتا ہے؟ فقط محبت۔ اور ہم کیا کرتے ہیں وجی؟ اس کی محبت اس کے مخلوق کے ایک بندے کو وقف کر دیتے ہیں اور پھر اس سے محبت مانگتے ہیں۔ وجی، ایک بات یاد رکھو، اللہ رب العزت اپنی محبت میں شراکت کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک شخص کی خاطر اس کی ساری محبتوں کو بھول جاتے ہیں، اور پھر بے حسی کی حد تو دیکھو، ہم اسی سے اس کی جگہ کسی اور کو مانگتے ہیں۔ تو کیا کوئی محبوب برداشت کر سکتا ہے اس کا محبوب اسی سے کسی اور کو مانگے؟ تمہیں کیا لگتا ہے وجی، پھر وہ تمہیں سکون دے گا؟ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، اللہ رب العالمین سے اسی کو مانگو، اس کے ہو جاؤ۔ یہ دنیا کی محبت فانی ہے وجدان، کیا تمہیں اس دنیا کی محبت نے ایک دن بھی سکون دیا ہے؟ کیا تم اس محبت کے بعد ایک رات بھی سکون کی نیند سوئے ہو؟ کیا اس محبت کے بعد تم کبھی دل سے مسکرائے ہو؟ جس محبت میں تم دیوانے بن گئے ہو، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، کیا اس محبت نے ایک لمحے کے لیے تمہیں سکون بخشا ہے؟ وجدان، یہی محبت تم رب العزت سے کرتے، اس کی محبت میں دنیا سے کنارہ کشی ہو جاتے، اس کی محبت میں مسجد کے پلر کے ساتھ ٹیک لگا کے آنسو بہاتے، اس کی محبت میں دیوانے ہو جاتے، اس کے محبوب کے نام پہ خود کو قربان کر دیتے۔ تو کیا تم اسی حالت میں ہوتے جس حالت میں تم ابھی میرے سامنے بیٹھے ہو؟ وجدان، مجھے تمہیں دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ تم نے فقط ایک لڑکی کے لیے اپنا یہ حال بنا لیا ہے۔ تم اتنی ہی شدت سے محبت اس ذات سے کرو، وہ تمہیں نور ہی نور کر دے۔ جتنی صدق دل سے محبت تم ایک لڑکی سے کرتے ہو، اس سے زیادہ اللہ سے کرو، اس کو مانگو وجی، وہ تمہیں مانگنے پہ اپنا آپ دے گا، خود کو تمہارے حوالے کر دے گا۔ تم کبھی اس طرح چل کے نہیں آؤ گے جس طرح تم آج آئے ہو۔ مولوی صاحب نے دکھ سے کہا بھری اور اس کو دیکھنے لگے جو اپنے دل پہ ہاتھ رکھے سر کو جھکائے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ وجی، اس سے زیادہ محبت اپنے محبوب سے کسی نے نہیں کی ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف
اپنی انگلی کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی محبت کرتا ہے، اپنے محمد سے محبت کرتا ہے، اپنے احمد سے محبت کرتا ہے۔ چلو وجی، میں تمہیں بتاتا ہوں خدا پاک اپنے محبوب سے کس نوعیت کی محبت کرتا ہے۔ یہ تو تم نے سنا ہی ہوگا، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی محبت میں زمین آسمان بنائے، یہ جہاں بنایا، یہ دنیا بنائی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اس نے اپنے محبوب سے اور کس کس انداز میں محبت کی ہے۔ اس نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا ہے، احمد رکھا ہے۔ اب میری بات غور سے سننا۔ ان کا کچھ وقت پہلے کا غصہ نرمی میں بدلا، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، وہ اس کو اللہ رب العزت کی محبوب سے محبت کا انداز بتانے لگے۔ اب تم محمد کا میم ہٹاؤ تو پیچھے کیا بچا؟ حمد۔ یہی بات ہے نا؟ انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جو مکمل دھیان سے ان کو سن رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دوسرا نام دیا، احمد۔ اب احمد کا الف ہٹاؤ تو کیا بنا؟ حمد۔ اب مجھے بتاؤ قرآن پاک کہاں سے شروع ہوا؟ قرآن پاک کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اب تم اس میں یہ پہلا الفاظ لو، الحمد، جس کا مطلب ہے تمام تعریفیں۔ اب تم اس میں سے ال ہٹاؤ، پیچھے کیا بچا؟ مولوی صاحب، حمد۔ اس نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم سمجھ گئے ہو۔ اب دیکھو وجی، اس رب کے محبوب کی شان تو دیکھو۔ اس رب العالمین نے قرآن مجید کی شروعات ہی اپنے محبوب کے نام سے کی، اور کیا کہا؟ تعریف۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میرے محبوب، میں دنیا میں تمہیں اسی عزت دوں گا جو کسی عاشق نے اپنے محبوب کو نہ دی ہو۔ میں تمہیں اس دنیا میں وہ مقام دوں گا جو کسی اور کا نہ ہو۔ اس کملی والے کی شان دیکھو، اللہ نے خود بھی اس کی تعریف سے شروعات کی اور پورے جہاں سے اس کی تعریف کروائی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور پھر بولنے لگے، محبت تو اللہ نے کی ہے وجی، اس رب نے کی ہے اپنے محبوب سے۔ بدلے میں اس کے محبوب نے اس رب کائنات پہ اپنا آپ لوٹا دیا، اپنا پورا خاندان اس کے نام پہ قربان کر دیا۔ وجی، پہلے اس کے تو ہو جاؤ جو محبتوں کا حقدار ہے، پہلے اسے تو محبت کرو جس کو ہماری محبت کے سوا ہم سے کچھ نہیں چاہیے۔ تم اس سے محبت کرتے بھی نہیں ہو اور اسے مانگتے بھی ہو۔ اللہ کی محبت سے زیادہ کسی کی محبت نہیں ہے۔ دنیا کی محبت ہمیں ذلیل کر دیتی ہے، اس قدر ذلیل کر دیتی ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہم اس کے ہاتھوں رسوا ہو جاتے ہیں۔ یہی محبت تم اللہ سے کر کے دیکھو، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں کبھی ذلیل نہیں کرے گا، دنیا کے ہاتھوں نہ ہونے دے گا، وہ تمہیں چلتا پھرتا نور بنا دے گا۔ اللہ سے اللہ کو مانگو، اس کی محبت مانگو، اس کے محبوب کی محبت مانگو، اس کی اولاد کی محبت مانگو۔ تم کیا مانگتے ہو؟ ایک عورت؟ محبوب کے حضور کھڑے ہو کے تم ایک عورت مانگتے ہو وجی؟ اس کے لیے مسجد تم گلی کی دیوار پکڑ کے آتے ہو؟ تم اسے وہ محبت مانگتے ہو جس نے تمہیں صدیوں پرانا کر دیا ہے، تمہیں تمہاری جوانی میں ہی ضعیف بنا دیا ہے۔ مولوی صاحب کا وہ نرم لہجہ ایک بار پھر سخت ہوا، ان کے چہرے کی وہ مسکراہٹ جو خدا اور اس کے محبوب کی محبت پہ آئی تھی، اس کی محبت پہ پھر غائب ہوئی، اور وہ دل میں ڈر، ندامت، خوف لیے ان کو سنتا رہا۔ فاطمہ، وجدان کو کیا ہوا ہے؟ اماں، کچھ نہیں بتایا اس نے مجھے۔ انہوں نے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے بیٹی سے پوچھا جو کچن میں کھڑے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اماں، آپ ایک بار پھر کیوں نہیں چلے جاتے زرمینہ کے گھر؟ فاطمہ نے انڈا فرائی پین میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اب ہم کیسے جائیں ان کے گھر؟ انہوں نے اسی دن ہمیں کہہ دیا تھا ہم اپنے خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرتے۔ انہوں نے تسبیح کا دانہ پھیرتے ہوئے کہا۔ اماں، اب ایک بار میں تو کوئی ہاں نہیں کر دیتا ہے نا، آپ پھر جائیں ان کے گھر۔ فاطمہ، وجی کی یہ حالت تم سے اگر نہیں دیکھی جاتی، میں تو پھر ایک ماں ہوں، میرا گلاب کی طرح کھلتا بچہ بالکل مرجھا گیا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنے کو میں ترس گئی ہوں۔ تمہیں نہیں پتہ، اس کو دیکھ کے میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، مجھے میرے اندر سے خون کی بو آتی ہے، مگر میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں اگر ہوتا میں اس لڑکی کو آج ہاتھ سے پکڑ کے لے آتی، اپنے بیٹے کے ہاتھ میں اس کو دیتی، یہ لو وجی، اپنی زرمینہ لو، وہ زرمینہ جو تمہاری خوشی ہے، تمہاری مسکراہٹ ہے، مگر میرے بس میں
نہیں ہے کچھ۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اماں آپ میرے کہنے پہ ایک بار پھر چلی جائیں۔ اب وہ کچن سے نکل کے ماں کے پاس آئی تھی، ان کے پاس بیٹھی۔ فاطمہ، ہم پہلے بھی تمہاری اور وجی کی خاطر گئے ہیں، وہ لڑکی بہت پیاری ہے، اتنی پیاری کہ مجھے تم بیٹیوں سے زیادہ محبت ہوئی ہے اس سے، مگر کچھ چیزیں قدرت کی خاطر سے ہی ممکن نہیں ہوتی۔ اگر وہ ہمیں سید ہونے کے ناطے اپنی بیٹی دے بھی دیں، جتنی عزت وہ میری کر رہے تھے، میں ان کے سامنے اپنی بیٹی کی خوشیوں کی بھیک مانگوں، ان کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دوں، وہ کبھی انکار نہ کرے، میری جھولی کبھی خالی پیچھے نہ ہونے دے۔ اسی وقت اپنی لگتے جگر ہمیں دے دے، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم اہل تشیع ہیں تو پھر کیا ہوا؟ جو چیز ممکن ہی نہیں ہے، جو چیز قدرت کی طرف سے ہی ممکن نہیں ہے، اس میں میں اور تم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے ایک سرد آہ بھری اور بیٹی کو دیکھنے لگی جو نظر جھکائے گہری سوچ میں گم تھی۔ السلام علیکم بھائی، میں فضا بات کر رہی ہوں۔ اس نے اتنے دنوں کے انتظار کے بعد شہاب کو کال کی۔ جی وعلیکم السلام۔ اس کو پتہ تھا فضا کون ہے، وہ جانتا تھا اس کو، وہ زرمینہ کی واحد سہیلی تھی جس کی وہ بات کرتی تھی۔ بھائی میں نے زرمینہ کو پوچھنا تھا، وہ اتنے دنوں سے یونیورسٹی نہیں آئی، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے یونیورسٹی کے گارڈن میں کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ آپ دعا کیجیے گا اس کے لیے، اس کی ٹیسٹ رپورٹ صحیح آ جائے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ٹیسٹ رپورٹس؟ کیا ہوا ہے اس کو؟ وہ جانتی تھی یقیناً کوئی بڑی وجہ ہے، تبھی وہ یونیورسٹی نہیں آ رہے، ورنہ ایسا کب ہوتا تھا وہ نہ آئے۔ وہ تو اتنا بیمار بھی ہوتی، پھر بھی وہ وجدان کو دیکھنے کے لیے ضرور آتی تھی۔ فی الحال کچھ نہیں پتہ کیا ہوا ہے اس کو، ابھی رپورٹس آئیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا۔ زری کدھر ہے؟ کون سے ہاسپٹل میں ہے؟ مانسہرہ میں آپ لوگ؟ اس نے جلدی سوالوں پہ سوال کرنے شروع کیے۔ نہیں، ہم مانسہرہ میں نہیں ہیں، ہم ایبٹ آباد کمپلیکس میں ہیں۔ بھائی میں وہاں آ جاؤں گی اس کو دیکھنے، اس نے بھاری ہوتی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ ابھی نہیں آئے، ہو سکتا ہے ہم آج کل میں پنڈی کے لیے نکل جائیں۔ کیا پنڈی؟ اس نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور سسکیاں لینے لگی۔ جی، اگر اس کی رپورٹ صحیح نہیں آئی تو پنڈی یا پشاور جانا پڑے گا۔ بھائی آپ میری اس سے بات کروا دیجیے پلیز، اس نے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ آج 5 دن ہو گئے ہیں، وہ ہوش میں نہیں آئی، اس نے آنکھوں کے کونوں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کیا 5 دن؟ اس کو لگا جیسے وہ زمین پہ گر جائے گی۔ 5 دن سے وہ ہوش میں نہیں آئی تو کسی کو نہیں پتا اس کو کیا ہوا ہے، اس نے روتے ہوئے غصے والے انداز میں کہا۔ جی ڈاکٹر کہتے ہیں وہ کوما میں ہے فی الحال۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، نظر زمین پہ کی اور اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے بولا۔ جی کوما؟ ایسے کیسے کوما؟ بیٹھے بٹھائے کوئی کوما میں جا سکتا ہے بھلا؟ وہ بھول گئی تھی وہ زرمینہ سے نہیں اس کے بھائی سے بات کر رہی تھی۔ وہ روانی میں سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی اور وہ نم آنکھوں سے جواب دیتا جا رہا تھا۔ آپ دعا کیجیے گا۔ اس کے اتنے سارے سوالوں پہ وہ بس اتنا ہی بول پایا تھا اور پھر چپ ہو گیا۔ میں بہت دعا کروں گی، بہت۔ اس نے اب کی بار باقاعدہ اونچا رونا شروع کیا تھا۔ وہ جو سسکیاں لے رہی تھی اب یونیورسٹی میں ہی کھڑے رو رہی تھی۔ دوسری طرف سے کال بند ہوئی، جیسے دوسری طرف کوئی خود بھی رو رہا ہو اور وہ کسی دوسرے کا رونا برداشت نہیں کر سکتا ہو۔ اوکے جی، تو ہمارا ایپیسوڈ یہ بھی ختم ہوتا ہے اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور زرمینہ کی طبیعت تو کافی زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے اور مجھے پتہ ہے، اگر میں کہوں وجدان میں کوئی ایک چیز جو مجھے اچھی نہیں لگتی وہ ہے اس کا سگریٹ پینا۔ ہاں میں سمجھتی ہوں پریشانیاں بہت آتی ہیں میری لائف میں، بٹ مجھے نہیں لگتا سگریٹ کوئی حل ہے، کوئی سالیوشن ہے جس کو اگر آپ لیں گے تو وہ صحیح ہو جائے گی۔ تو خود کو کیوں پریشان کرنا، اور وہ بات پہ بات پیتے رہتا ہے اور اتنی ساری ڈبیاں خالی کر دی۔ مجھے اگر ایک چیز اچھی نہیں لگی اس میں تو وہ صرف یہی تھی اور کچھ نہیں۔ اور میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ آپ کو بھی یہی لگتا ہے کیا؟ اور ابھی ہمارے میں بتاؤں کتنے رہتے ہیں، شاید اس کے بعد 3 یا 4 ایپیسوڈ اور آئیں، نہیں 2-3 آئیں گے مے بی، تو اس کے بعد شاید 2-3 اور ہوں اور اب دیکھیں گے آگے کیا ہوگا۔ اور زرمینہ کی حالت تو بگڑتی جا رہی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا۔ اور بٹ مجھے لگتا ہے مجھے صرف ہیپی اینڈنگ چاہیے، اس کی کہیں ڈیتھ نہ ہو جائے، میں نہیں چاہتی۔ چلے دیکھیں گے آگے کیا ہوگا، اور آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے
اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا مجھے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے انسٹاگرام کو فالو کر لیجیے، اور اب ہم آپ سے کل ملیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔